अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ ने दो मुतालबात सामने रखे हैं, जिसका जवाब जो पोस्टल सर्विसेज और मवासलात के वजीर मुराद सईद ने किया जब अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया। ख्वाजा आसिफ ने के क्या मुतालबात थे? उनका एक था कि चेयरमैन नैब के मुबैना जो लीक्ड ऑडियो और वीडियो स्कैंडल है उसके हवाले से पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। इसके अलावा उनका एक और मुतालबा था और एक और सवाल था कि इस वक्त जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और शुमाली वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट में जब फ़ौजी एहलकार और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान और लीडर्स के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में हलाकतें भी पेश आईं, उस पे भी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देनी चाहिए। और ख़ास तौर पर उनका ये मुतालबा ज़रूर अहम था कि इसमें सियासी क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए, उसकी लीडरशिप अज्यूम करनी चाहिए। इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में स्टूडियो में नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुकन कौमी असम्बली। इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नुमाइंदगी करेंगे रुकने कौमी असम्बली, और हुमायूं अख्तर साहब जो नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नवीद कमर साहब, पहले मैं आपसे शुरू यहाँ करना चाहूँगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो नैब चेयरमैन का जो एक स्कैंडल जो बना हुआ है, जो बातचीत बहुत चल रही है, उसके हवाले से क्या कहा था, सुनाते फिर आपसे सवाल करते हैं। वज़ीर आज़म समेत जो है नैब में इस वक्त केसेस या रेफरेंसेस या इंक्वायरीज जो है पेंडिंग है, तो ये डिसाइड किया हुकूमत ने कि चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। जिस टेलीविजन स्टेशन ने ये या टेलीविजन चैनल ने ये न्यूज ब्रेक की, जहांगीर तरीन साहब उसमें हिस्सेदार है, उसके मालिक जो हैं या सो कॉल्ड मालिक हैं या वो भी हिस्सेदार हैं ताहिर खान साहब। हुकूमत ने जो रोल इसमें अदा किया, मैं समझता हूं कि रोल जो है वो शर्मनाक है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और दूसरी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से ये सजेस्ट करता हूं, पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाए, स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाए जो इस सारे मसले को जो है इसकी छानबीन। नवीद कमर साहब, आज जो ख्वाजा आसिफ ने अपना जो बयान दिया था, जो स्पीच दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से पार्लिमानी कमेटी के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज जिस तरीके से सारा मामला चला, अगर सही उसमें चलता तो हमारा भी मौक़िफ़ वहीं पार्लियामेंट में आना चाहिए था, जो कि अप्रोप्रिएट फोरम था। नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी, देखें, पार्लियामेंट्री कमेटी का तो जो डिमांड है वो बेसिकली ये कह रही है कि जो भी इशू है, जो भी फैक्ट्स आने हैं वो पार्लियामेंट के सामने आए, जो कि एक बाई पार्टीजन मल्टी पार्टी फोरम है, और वहाँ पे आपने आगे किस तरह से इस सारे मामले को हैंडल करना है और वहाँ से लेके जाएं। अगर जो डिबेट है वो सिर्फ शाम को टॉक शोज़ में होनी है या कहीं और होनी है, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं होनी, तो मेरा ख्याल है कि इतना डिबेट तो कभी पार्लियामेंट को किया नहीं गया जो कि आज हो रहा है। यानी कि नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लिमानी कमेटी के हक में है? जी, पार्लियामेंट में डिबेट के भी हक में है और पार्लियामेंट्री कमेटी के भी हक में है, और पार्लियामेंट को गवर्नमेंट की तरफ से सही तरीके से ब्रीफ करने के भी हक में है। लेकिन दूसरी जानिब आपका कहना है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है इस वक्त पार्लियामेंट में आज सामने नहीं आया, वजह मौका ही नहीं मिला। PMLN के पार्लियामेंट्री लीडर ने उठ के एक डिमांड की, उसके जवाब में गवर्नमेंट की तरफ से बजाय इसके कि जो अप्रोप्रिएट उसके मिनिस्टर्स कंसर्न थे वो बात करते, इनके टिपिकल एक रिस्पांस हो गया है कि जो भी इशू उठाया जाए उसको गाली से जवाब दो, और फिर गालियाँ सुनने के लिए तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं बैठा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो तकरीर ख़त्म होगी और हाउस फिर दोबारा से शुरू होगा, वो स्पीकर साहब ने एडजर्न कर दिया फॉर टुमारो। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ये अवॉइड कर रहे हैं किसी भी डिस्कशन को। ज़ाहिर है टुमारो नेवर कम्स, क्योंकि
कल सुबह को फिर ये इशू कल दोबारा असेंबली का सेशन है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से भी मेरा एक सवाल है जो रह गया था। क्लिप सुनवाते हैं बिलावल साहब का, फिर इस पे सवाल। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि खान साहब जो है वो नैब को प्रेशराइज कर रहा है, नैब को धमकी से चला रहा है, जोर से चला रहा है, और इस हद तक पहुंच गया है कि अब वो नैब को ब्लैकमेल के थ्रू चलाना चाह रहा है। तो मैं इसका सख्त जितना भी सख्त है इसका मज़ामत कर रहा हूं। वो जो ये कोई कॉइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 चैनल्स पे चले, और वो तो जो 2 चैनल्स है वो वजीर आजम का स्पेशल असिस्टेंट्स वो चैनल्स चलाते हैं। हुमायूं अख्तर साहब, संगीन इल्जाम है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं चेयरमैन नैब को। पहले तो अंबर पीएमएलएन के अंदर इस पे यूनानिमिटी ऑफ व्यू नहीं है, और ना ही जो मेजर पार्टी है पीएमएलएन उसकी पीपल पार्टी से इस इशू पे कोई कन्वर्जेंस है थिंकिंग की। इशू इसको जरा सीरियसली कमर साहब ने कहा है कि वो भी पार्लिमानी कमेटी के हक में है। जी जी जी, ये अभी मैंने सुना है, इससे पहले कुछ और कर दूं अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है। मैं ये पीएमएलएन की तो एक्सप्लेनेशन खुद खुरम दे देंगे, लेकिन देखिए जो भी फैक्ट्स हैं पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करेगी? पार्लियामेंट्री कमेटी तो बुलाएगी ना कंसर्न लोगों को, और फैक्ट्स ऑन द टेबल लाएंगे, वो आपके सामने भी आएंगे, हमारे सामने भी आएंगे। तो उस लेवल तक तो किसी को भी एतराज एक्चुअली नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट उसके नतीजे में नवीद, उसके नतीजे में जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी डिसाइड करेगी उसके नतीजे में क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा इशू बयान कर दूं। मैंने ज़रा एक आधा दिन लगाया है मुल्क के मायनाज लॉयर्स से बात करते हुए। बात दरअसल ये निकल रही है कि ये स्टैट्यूटरी अपॉइंटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसमें डिसमिसल के ग्राउंड्स तो मौजूद हैं जो कि विच आर द सेम एज द डिसमिसल ग्राउंड्स फॉर ए सुप्रीम कोर्ट जज, बट देयर इज़ नो प्रोसीजर। ओके, अब अगर ग्राउंड्स जो हैं, अगर आप सुप्रीम जुडिशल ग्राउंड के ग्राउंड्स मेंटल और फिजिकल इनकेपेसिटी होती है या मिसकॉन्डक्ट होता है, अब इस मिसकॉन्डक्ट दिस ओपन्स ए ह्यूज एरिया नाउ। या तो आई पर्सनली थिंक कि इसमें एक क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी जो है वो या तो सुप्रीम कोर्ट से जोमोटो एक्शन ले, और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अंबर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अभी या तो हम वैसे ही आपस में पॉलिटिकल गुफ्तगू करते रहें, या हम एक पॉइंट को समझ लें फिर इस पे गुफ्तगू हो जाए। मेरा गुजारिश सिर्फ ये है कि इसमें प्रोसेस क्लियर नहीं है, प्रोसेस इज नॉट क्लियर। और प्रोसेस जो है क्लियर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत बड़ा इदारा है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटीज, बट वो प्रोसेस क्लियर करने में मदद नहीं देंगी, वो प्रोसेस को और कंफ्यूज करेंगी। इसमें एक मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है कि आप हमें बताइए कि इस सूरत हाल में क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मिसकॉन्डक्ट डिटर्मिन करने के लिए, एलिज मिसकॉन्डक्ट है उसको डिटर्मिन करने के लिए हम सिविल कोर्ट में जाएं या किसी हाई कोर्ट में जाएं? अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे इसमें बड़ा रिस्क है कि फ्यूचर के जो चेयरमैन नैब्स हैं वो आप जब दिल चाहेगा कुछ सिविल कोर्ट या कोई हाई कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे, जो भी उस वक्त की सूरत हाल होगी। मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये मेरा अपना ज़ाती व्यू है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है क्लैरिटी हासिल करने कि नैब चेयरमैन के रिमूवल के लिए। अब देखें ना, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ जो अपोजिशन है, वो रिमूवल अथॉरिटी नहीं है, वो रिमूवल अथॉरिटी नहीं, वो रिमूवल अथॉरिटी नहीं है। और मैं इस वक्त सिर्फ अज्यूम कर सकती हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तो मौक़िफ़ है, आपकी अपनी ज़ाती राय है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए इस मामले के हल के लिए। ठीक है, आपकी ज़ाती राय है। खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से भी मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से दो तीन किस्म के मौक़िफ़ सामने आए हैं। एक मालिक अहमद साहब का है जिसमें उनका कहना है कि नैब चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दूसरी जानिब लाताल्लुक़ी का इजहार है जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से है। आज ख्वाजा आसिफ ने पार्लिमानी कमेटी का मुतालबा किया है।
تو وہ کلیئرٹی تو ہوگی نا جی کہ ہم ٹھیک ہے، یہ واضح ہو گیا کہ ہم پارلیمنٹری آج واضح کی طرف جا رہے ہیں. اور پارلیمنٹری کمیٹی میں جانے کی وجہ یہ ہے، دیکھیے 2 قسم کی فیکٹ فائنڈنگ ہونی ہے. ایک تو جو ان کا ویڈیو اور آڈیو میں مس کانڈکٹ ہے، اور الیجڈلی یہ دفتر کی ویڈیوز ہیں، کسی گھر کی ویڈیوز نہیں ہیں. اگر یہ دفتر کی ویڈیوز ہیں پھر معاملہ اور سیریس ہے، اس کا تعین ہونا باقی ہے. تو ایک تو اس چیز تمام ویڈیو اور آڈیو کانٹینٹ ہے اس کی جو مندرجات ہیں ان کے اوپر اس کی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس اسٹیشن تک کیسے پہنچی، کیسے لیک ہوئی، کون لے کر آیا، کس نے دیا اس کو. اب یہ دونوں باتیں، اب اگر نیب چیئرمین کی ریموول کا جو معاملہ ہے اگر یہاں تک بات پہنچتی ہے، یا تو گورنمنٹ فوراً لیجسلیٹ کر دے نا جی، اس میں کچھ وقت لگے گا کہ اگر ہم لیجسلیشن اتھارٹی آف کورس پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ نہیں ہے، ہم نے لیجسلیٹ کرنا ہے کہ اگر اس کو. دوسرا پھر طریقہ اینڈ میں یہی رہ جاتا ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے جو فیکٹ فائنڈنگ کرے، اور اگر اس فیکٹ فائنڈنگ کے نتیجے میں اتنا میٹیریل آتا ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہے، وہاں وہ ریفرنس موو کیا جا سکتا ہے ان فیکٹس کی بنیاد پہ جو اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. خرم صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب پیناما کا بھی معاملہ سامنے آیا تھا، کوشش کی گئی تھی پاکستان یہ بھی کلیئر نہیں ہے نا اس وقت، یہ کلیئر نہیں ہے کہ نیب چیئرمین مس کانڈکٹ کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس جائیں، یہ بھی کلیئر نہیں ہے نا جی. یہ بھی واضح نہیں ہے. لیکن میں سوال یہاں کر دوں کہ اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کہہ رہے تھے پارلیمانی کمیٹی بنا دو. ٹی او آرز پہ اتفاق نہیں ہوا، پھر بالآخر سپریم کورٹ ہی جانا پڑا. جی ہم نے تو خود بھی خط لکھا تھا کہ اگر سپریم کورٹ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اسے درخورے اتنا نہیں سمجھا اور کہا کہ نہیں ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ ٹوتھ لیس ہے جو کمیشنز آف انکوائری ایکٹ ہے 1957 کا، تو لہٰذا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. پھر اس کا اگر طریقہ کار کوشش کیا گیا. ان دی اینڈ جب کورٹ میں یاد کرا دوں کہ سارا معاملہ جو ہے جب عمران خان صاحب نے پٹیشن موو کی تو اوریجنلی کورٹ نے اسے فریولس قرار دے دیا تھا، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اگست 2016 میں. پھر کیا ہوا؟ پھر عمران خان صاحب نے تھریٹن کیا اور اس پر عمل بھی کیا، اس شہر کو لاک ڈاؤن کرنے کا. اس شہر پر حملہ ہوا اور اس حملے کے نتیجے میں وہ پٹیشن کورٹ کے اندر گئی. تو ہمیں اپنے فیکٹس کلیئر رکھنے چاہیے کہ وہ جو تھریٹ آف وائلنس تھا. نوید صاحب، یہ آپ بھی یہاں گواہ ہیں کہ اتفاق نہیں ہوا تھا نا، اسی لیے بالآخر سپریم کورٹ چلا گیا یہ معاملہ. دیکھیں یہاں 2 ایسپیکٹس ہیں. ہم کیوں ایک ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک کو بالکل ہی اگنور کر رہے ہیں. جو آج خواجہ آصف صاحب نے کہا یا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے، اس کا جو ایک کامن تھریڈ ہے وہ یہ ہے کہ the government is putting the NAB chairman under pressure. ٹھیک ہے نا؟ آپ ورڈز جو بھی یوز کریں، بیسیکلی باٹم لائن یہ ہے. اس میں ایک ازمپشن ہے کہ یہ جو انفارمیشن لیک کی گئی ہے کیونکہ وہ ان چینلز پہ آئی ہے، طاہر خان یو نو آئی نو کہ جو مشیر ہیں رہے ہیں، ابھی نکال دیا واٹ ایور وزیر اعظم صاحب کے، اور وہ مالک ہیں، ہمارے دوست ہیں لیکن مالک ہیں نیوز 1 چینل کے، اردو میں کہتے ہیں باورچی خانے کی کابینہ کے. تو اس میں ان کے چینل پہ اس قسم کی خبر آنا، امیڈیٹلی انفرنس یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی سرکاری دال میں کالا ادھر ہو رہا ہے. تو اس کو انویسٹیگیٹ آخر کون کرے گا؟ سرکار خود تو نہیں کرے گی اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ، کسی نے تو باہر سے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اب ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے نوید the channel withdrew the clip and apologized. لیکن ہو تو گیا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا نا ہمایوں صاحب. اب وہ تو سب سوشل میڈیا پہ وہ سب جو ڈیمیج جتنا بھی ہوا وہ پھیل گئی ہیں، ڈیمیج تو ہونا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے ابھی تک بات کی تھی مس کنڈکٹ کی، مس کنڈکٹ میں تو ازمپشن صرف ایک اسپیکٹ کا ہے نا کہ جو چیئرمین نیب کا کنڈکٹ تھا وہ اپروپریٹ نہیں تھا اور therefore اس پہ کیا ایکشن ہونا چاہیے، وہ تو ایک ایسپیکٹ ہے نا. لیکن یہاں کہ بھئی کیا واقعی اس میں کوئی ایسا کنسپریسی یا کوئی پلان تھا جس میں ایک ادارے کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے سب کیا گیا.
is a very serious allegation. ٹھیک ہے، یہ وہی سوال جو ہے ہمایوں صاحب سے میں دوبارہ کرتی ہوں، یہ جو الزام لگایا ہم یہ بھی چاہیں گے چیئرمین نیب یہ ایکسپلین کریں کہ انہیں وہ انٹرویو دینے کی ضرورت کیوں پڑی جو 2 کالمز میں چھپا. پارلیمانی کمیٹی جو بھی بنے گی ظاہر اس کی یہ ٹرمز ہوں گے، لیکن ہمایوں صاحب سوال جو ہے اگر ہم آڈیو اور ویڈیو کے حوالے علاوہ بات کریں، مشیر اطلاعات فردوس عاشق خوان صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس کا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، فورینزک جائزہ لیا جانا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ کیونکہ یہ لیک کی گئی تھی قریبی ساتھی کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کی، اس بات کا بھی یا تو جواب دیجئے یا تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیے قریبی ساتھی طاہر خان صاحب ایک پروفیشنل ہیں اور بڑے عرصے سے ہم سب ان کو جانتے ہیں. وہ بہت سی حکومتوں کو ایڈوائز کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں طاہر خان صاحب. ایز اے پروفیشنل اگر ہم ان سے کچھ مشورے لے رہے تھے مارکیٹنگ کے یا کسی اور چیز کے یا میڈیا کے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. بہت سی حکومتیں بہت سی گورنمنٹس پروفیشنل سے مشورے لیتی ہیں. تو میں خرم سے یہ بھی ڈس ایگری کروں گا کہ وہ کچن کیبنٹ یا تو آپ پوری پی ٹی آئی کو ایک کچن کیبنٹ بنا دیں اور سب بشمول ان کے جو کنسلٹنٹس ہیں سارے جو لوگ ہیں تو یو نیڈ اے ویری بگ کچن فار دیٹ. لیکن دیکھیے یہ دیکھیے امبر انصاف ہونا چاہیے. ہر کسی کو انصاف کا حق ملنا چاہیے، ہر کسی کو انصاف کا. اب مس کانڈکٹ جو ہے دیکھیں امبر میرا پوائنٹ یہ ہے امبر میں ذرا میں پوائنٹ مکمل کر دوں. دیکھیں نا جی پارلیمنٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ، نہ ہی پارلیمنٹ کو انویسٹیگیٹو ادارہ ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں نے شروع میں یہ بیان کیا کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ اسٹیچٹ ویگ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے اور ہمیں یہ نہیں پتا، گراؤنڈز تو پتہ ہیں لیکن پروسیس نہیں پتا. تو یہ پروسیس 2 ہو سکتے ہیں، یا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جایا جائے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل سو موٹر نوٹس لے، یا سم ہاؤ گورنمنٹ فیصلہ کرے اور پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرے کہ وہ ایکٹیویٹ کرے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی، جو کہ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس وقت نہیں کرنا چاہیے. اس میں اتنی سمجھ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پیچیدہ ہے. یا پھر اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے، چاہے وہ سول کورٹ ہے یا کئی جورسڈکشن میں ہائی کورٹ ہے، وہ اس میں وہ ذرا ڈینجرس معاملہ ہو جائے گا کیونکہ ایک بہت اہم انسٹیٹیوشن کو اگر سول کورٹس اور ہائی کورٹس کے پاس چھوڑ دیا جائے، اس لیے میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس معاملے کو یہ اہم ادارہ ہے اس چیز کو the removal of chairman نیب. خرم صاحب 2 منٹ دیجئے. the removal of chairman نیب. خرم صاحب 2 منٹ مجھے دیجئے، میں بول رہا ہوں میری بات ختم نہیں ہوئی. removal of chairman نیب جو 10 دنوں میں یہ حکومت گر جائے. is an uncharted territory. Removal of chairman NAB is an uncharted territory, and therefore I personally think that the Supreme Court should give a view on that کہ process کیا ہونا چاہیے. grounds تو ہمیں پتہ ہیں کیا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے خرم صاحب جی میں پھر دہرا دیتا ہوں. دیکھیں اس کالم میں 2 بہت سیریس باتیں تھیں کہ حکومتی اراکین کو اس لیے میں انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا. کہیں چیئرمین صاحب کو صحت کا بہت خیال ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ہواریوں کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو یہ حکومت 10 دنوں میں گر جائے گی. چاہے نیب نے اس کو ڈینائی کیا اس 2 کالمز کو، لیکن جو اس کے لکھنے والے ہیں جاوید چودھری صاحب وہ اپنی بات پر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا جی میں نے تو ایوری تھنگ از آن دا ریکارڈ جو مجھ سے بات کی گئی. اب یہ ہے کہ کیا وہ جو حکومت والا اینگل ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا حکومت سے ان کا کوئی اختلاف رائے ہوا ہے جس کا اظہار پھر اس کالم میں کیا گیا. اس کا پھر رزلٹ جو اگلا ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آڈیو ویڈیو لیک ہوئی، ان کے چینل پر آئی، چینل نے وِدڈرا بھی کر لی. اب جبکہ زبان زد عام ہے، سوال یہی ہے کہ جو اخلاقی کردار کے اوپر جو اب ایک سوال آ گیا ہے، حکومت چینل بند کرا دے، حکومت ہماری اور آپ کی زبانیں بند کرا دے، لیکن وسعت اللہ خان نے لکھا ہے کہ انصاف کے سمندر پر تیرتی لاش کو کون اٹھائے گا. وہ تو تیرتی رہے گی اس کے اوپر. اچھا خرم صاحب وسعت اللہ خان کے کالم کا ذکر تو کر دیا. میں یہاں ہمایوں صاحب 1 منٹ میں کیونکہ ایک کلپ چلوانا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو الزام لگایا ہے اپوزیشن جماعتوں نے
اس کالم میں لکھا گیا تھا بطور کہ چیئرمین نیب نے مبینہ طور پر کہا کہ حکومت گر کر میں چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک اور بات کی تھی جس کی تردید شہباز شریف صاحب نے کی تھی. سنیے کیا کہا تھا. میں چیئرمین نیب کو آج تک نہیں ملا اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آفر بھجوانا دور کی بات ہے، کبھی سوچا تک نہیں کہ اربوں روپے پے کر دیں گے، کوئی اور ملک پے کر دے گا. حمزہ شہباز شریف کو آپ وزیر اعلیٰ بنوا دیں تو یا تو پھر یہ میرے دماغ میں خدا نہ خواستہ کوئی خرابی کہ میں اس طرح کا ڈیمانڈ چیئرمین نیب سے کروں گا. کیا میں یہ رہا ہوں کہ یہ 100% غلط ہے. چیئرمین نیب کو اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے جس طرح جاوید چودھری اون کر رہے ہیں تو پھر چیئرمین نیب کو ثبوت مہیا کرنے ہوں گے. خدا نہ خواستہ اگر وہ ایک رتی پر ثبوت لے آئیں تو آئی ول کوئٹ، لیکن اگر وہ نہیں تو پھر ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم لیگل پولیٹیکل جو بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں ہم ان کو استعمال کریں. نوید قمر صاحب، اگر وہ بات درست ہے کہ چیئرمین نیب نے مبینہ طور پر اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ حکومت میں گرا سکتا ہوں، تو پھر شہباز شریف صاحب کے خلاف جو الزام لگائے پھر اس کو بھی ہم درست سمجھیں گے نا؟ نہیں، حکومت گرا سکتا ہوں نہیں، انہوں نے کہا کہ میں اوائڈ کر رہا ہوں. 2 منٹ میں گرا سکتا گر جائے گی کہ ورنہ گر جائے گی. اگر انہوں نے میں نے تو جو سنا تھا وہ لفظ جو ہے وہ الائز اور وہ انہوں نے کہا ہے ہماری ہوں واٹ ایور، لیکن حکومت گر جائے گی. اس کا مطلب ہاں امپلیسٹلی وہی ہے کہ حکومت کو وہ گرا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ چلے انہوں نے ڈینائل کر دیا، لیکن جب ایک سینئر جرنلسٹ، یہ کوئی ایسا بیٹ رپورٹر نہیں تھا جو کہ آپ کہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی اوور دی ایئرس آپ لوگ جو ہے وہ ایک اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرتے ہیں. اور آج اگر آپ نے ایک اس قسم کی بات کی گوئنگ جو کہ پتہ تھا کہ کنٹروورشل ہونی ہے، تو آپ 10 دفعہ سوچیں گے پھر ہی اس قسم کی بات کہیں گے نا. تو آئی تھنک کہ اس میں بہت کچھ ابھی پردے کے پیچھے ہے جو کہ آنا چاہیے، ابھی سامنے آنا چاہیے. دیکھیے چیئرمین آپ کے پاس آپشن ہے، وہ یا تو کورٹ آف لاء میں جس طرح ہم انہیں سو کریں گے جب جاوید چودھری کو تو انہیں آگے لانا پڑے گا. بہتر یہی ہے کہ وہ عزت سے پارلیمان میں آ کر ایک پارلیمانی کمیٹی کے سامنے اپنا موقف دے دیں. ہمایوں صاحب، ایک تو یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے، فائدہ کس کو زیادہ ہے اگر نیب چیئرمین استعفیٰ دے دیتے ہیں یا استعفیٰ دلوایا جاتا ہے؟ کہ کسی پاکستان کے سٹیچوٹ میں یہ نہیں لکھا کہ چیئرمین نیب پارلیمانی کمیٹی کے سامنے آئیں اور ووٹ کا ٹرائل ہو. دیکھیے پردے کے پیچھے بہت کچھ ہے امبر، پردے کے پیچھے بہت کچھ ہے. اس خاتون کے جو خاوند ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہیں اس وقت. اوکے، اینڈ آئی نیڈ ناٹ سے مور. طاہر خان صاحب کے، جیسے میں نے پہلے ایک ویک سا ذکر کیا، طاہر خان صاحب پرانے آدمی ہیں اس ملک کے، ان کے کراچی میں پیپل پارٹی اور پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ سے بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں. تو آپ ہمیں توپ کا رخ ہماری طرف نہ کریں کہ حکومت نے اسپیشل اسسٹنٹ نہیں رہے. پہلے دن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ ان کی ریزگنیشن مانگیں اور آدھی پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، آدھی کہہ رہی ہے ریزائن کر دیں، پیپل پارٹی کچھ اور کہہ رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ اس معاملے میں چلیں، بیکاز ہمیں بھی بڑے شک و شبہات ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ کوٹ لکھپت میں جو صاحب تھے خاوند صاحب، ان کے چکر میں کیا ہوا ہے. اور یہ کراچی میں رہتے ہیں طاہر خان صاحب، ادھر کراچی کی پیپل پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے ذریعے. تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مس کانڈکٹ کا اگر ٹرائل ہو یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کا فیصلہ کرے. مختلف رہنما کا موقف مختلف تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جیسے آج نوید قمر صاحب نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کے حق میں، لیکن ان کا بھی موقف واضح نہیں تھا. لیکن حکومتی نمائندوں کا بھی موقف واضح نہیں رہا. وہ کچھ کلپس آپ کو میں سنوا دیتی ہوں. نون لیگ نے اس لیے مطالبہ کیا کہ اس کو ہٹا دو تاکہ نیب میں ریفرنس ہی ان کا نہ داخل ہو سکے، کیونکہ نہ نئے چیئرمین پر اپوزیشن کا قانون کے تحت لیڈر آف اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کا ایک ہونا ضروری ہے. جب وہ نہیں ہوگا تو موج میلے لندن میں کرے گا. میں نیب کا جو سامنے آئی ہے بات، اس سے نیب کو نقصان پہنچا اور احتساب کے عمل کو نقصان پہنچا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں.
फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि एहतसाब के अमल को नुकसान पहुंचा है। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो ये isn't फिर आगे रास्ता क्या है कि अगर एहतसाब के अमल को नुकसान पहुंचा है तो पीटीआई का तो व्यू है कि एहतसाब जारी रहना चाहिए, तो हम एहतसाब के अमल को नुकसान क्यों पहुंचाएं? फिर किसी और का होना चाहिए हुमायूं साहब, यही तो मुश्किल है। और तहकीक के तरीकों पर नई किताब रकम कर दी गई। जी हुमायूं साहब। जी मैंने तो जो कहना था कह दिया। मैं ये कह रहा था, अगर मेरे साथियों ने नहीं, ठीक है, बस इतना ही कह रहे थे कि अगर एहतसाब के अमल को नुकसान पहुंच गया है तो फिर चेयरमैन इस मामले की तहकीकात का मुतालबा क्या है? बहुत जायज मुतालबा है। How could we have initiated that? हमें नहीं पता था कि इससे नुकसान पहुंचेगा। देखिए, लेट मी आंसर इट। देखें, एक दिन अलीम खान साहब एक डिमांड करते हैं कि जाहिर है कि वो नैब के विक्टिम रहे हैं, तो जायज़ था कि उनका जज्बा ये होगा कि नैब को जो है वो बंद कर दिया जाए या उसको किसी और तरीके से चलाया जाए। उसके बाद से की बात दी करे जितनी भी, क्योंकि केसेस जो हैं जेलों में, चाहे सिर्फ अपोजिशन ही जाए, लेकिन केसेस पीटीआई के खिलाफ के लोगों के खिलाफ भी हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ भी हैं, पीएमएलएन के लोगों के खिलाफ भी हैं। वो अलग बात है कि किसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब इस तरफ आते हैं पीटीआई की तरफ, थोड़ा सा वो गर्मी जब शुरू ज़्यादा होती है तो उसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं। हमें तो तशवीश है, टू बी ऑनेस्ट, कि ये क्या इंडिपेंडेंटली इसके बाद नैब चेयरमैन काम कर सकेंगे या नहीं। खुर्रम साहब, जो हुमायूं साहब कह रहे हैं, फ़ायदा अगर एहतसाब के अमल को नुकसान पहुंच जाए तो फ़ायदा अपोजिशन जमातों का है। फ़ायदा उनको है जिनके ऊपर मालम जब्बा का केस बनना है, जिनके ऊपर भी घोष स्कूलों में अरबों की पेमेंट्स करने का केस बनना है, जिन पर घोष स्टूडेंट्स को अरबों की पेमेंट का केस बनना है, जो 100 अरब के खड्डे पेशावर में लगे हैं उनका केस बनना है, अभी दवाइयों की कीमतों में 200, 300, 400 गुना इजाफे का केस बनना है, पिछले साल के आखिर में जो एलएनजी की शिपमेंट रोक कर फर्नेस ऑयल माफिया को सपोर्ट करने का केस बनना है। लेकिन नहीं बने ना वो केसेस, अब नहीं नजर आ रहे। देखिए ना जी, तो यही बात है कि जब ये केस करीब आए, मैं फिर दोहरा दूं कि उन्होंने ये फरमाया कि जो जनाब वजीर दिफा साहब है उनके ऊपर केस तकरीबन तैयार है, लेकिन मैं इसलिए नहीं उन पे केस फाइल कर रहा कि मुझे उनकी सेहत, तो ये सारे केस जो हैं ये तैयार हैं। शायद ये भी फ्रस्ट्रेशन है गवर्नमेंट को कि इमरान खान साहब का जो केस है हेलीकॉप्टर वाला वो तो नहीं चल रहा, लेकिन नवाज शरीफ की आज इन्वेस्टिगेशन हुई है कि जी आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों इस्तेमाल की हैं, और वहां जो है वो हेलीकॉप्टर का केस अपनी जगह पर खड़ा है, और वो उनकी ख्याल था कि शायद वो केस खत्म हो जाएगा, वो केस खत्म नहीं हुआ। तो लिहाजा इनके अपने भी ग्रीवेंसेस और एप्रीहेंशंस हैं कि जब भी जरा सा कुछ टर्न हुए हालात तो ये सारे मामलात जो है इसके जवाबात इनको देने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है, मैं इसलिए कहता हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसी पार्लिमानी पार्टी जो है वो बना लें, जो कमेटी बना लें जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर ले, बात खुलकर सामने आ जाए, इन कैमरा किया जा सकता है। नवीद कमर साहब का बहुत तजर्बा ऐसे मामलात में, सीरियस इश्यूज को डील किया जा सकता है, लेकिन अगर ये अदालत में डेफेमेशन के तौर पर गया तो फिर तो सब कुछ खुल जाएगा। तो बेहतर यही है कि इसको पार्लियामान के अंदर सही तरीके से एक कॉन्फिडेंशियली हैंडल करके ये मामला हल हो, जिसने जहां जाना है। क्योंकि एक ये भी मैं आपको बता दूं कि जो एप्रीहेंशन ये भी थी कि इस तरह के प्रेशर डालकर कानून के मुताबिक नैब के जो चेयरमैन है उनको एक लंबी रुखसत पर भेजा जाएगा, जिसके नतीजे में फिर डिप्टी चेयरमैन जो है वो एक्ट कर सकते हैं। अगर नैब सुने नैब का चेयरमैन का ओहदा खाली होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि कोई और शख्स उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो मौजूद हो और रुखसत पर हो तो फिर डिप्टी चेयरमैन जिनको अभी इन्होंने रिसेंटली अपॉइंट किया है। ठीक है, यहाँ इसी पॉइंट पर हम लेते हैं ब्रेक। हुमायूं साहब आपका जवाब लेंगे, बिल्कुल आप लेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ना सिर्फ जवाब लेंगे, हम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से भी बात करेंगे।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمایوں صاحب, مجھے تو بہت ریزنیبل سا مطالبہ لگ رہا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں یہ تحقیقات ہو, ڈسکس ہو, ان کیمرہ ہو سکتی ہیں تو معاملات کچھ حد تک ڈھکے چھپے رہ سکتے ہیں. اگر یہ عدالت جائے گی تو سب کچھ افشا ہو جائے گا. عدالت میں بھی ان کیمرہ ٹرائل ہو سکتا ہے, بالکل. عام طور پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو ہیرنگز ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں ان کیمرہ ہیں. اس میں جج خاص ریکویسٹ کرتا ہے جو انڈر انویسٹیگیشن ہوتا ہے کہ جی میرا کھلی عدالت میں بات کی جائے. دیکھیے آپ ایک چیز کو سوچئے ذرا امبر, 10 مہینے سے اس ملک کی سیاست ریوالو کر رہی ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شروع ہوا دونوں بڑے لیڈروں کے خلاف, دونوں بڑی پارٹیوں کے, پوری ملک کی سیاست اس کے گرد ریوالو کر رہی ہے. آئرونیکلی یہ چیئرمین اپوائنٹ بھی انہی 2 پارٹیوں کا ہوا تھا. اب آل آف اے سڈن کہا یہ جا رہا ہے, اور ہم پہ الزام لگتے تھے کہ جی ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ہم ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور ہمارے کہنے پہ پوری نیب چل رہی ہے. آل آف اے سڈن اپوزیشن نے ایک ٹوٹل ریورس 180 ڈگری کا سوئنگ مار لیا ہے کہ جی ہم نے ہی چیئرمین نیب کو باہر نکال دیا ہے. اوکے, تو یہ تو بالکل کانٹرڈکٹری ہے جو کہ یہ 10 مہینے کہتے آئے. اس وقت صورتحال, امپورٹنس دیکھیں اس ایشو کی. بھائی امریکہ ایران پہ حملہ کرنے لگا ہے, مودی انڈیا میں دوبارہ آ گیا ہے. ہمارے لیے کوئی یہ معنی نہیں رکھتی یہ چیزیں. اوکے, ہمارے لیے معنی کیا رکھتا ہے کہ جی اب یہ جو نیا سلسلہ آیا ہے اس میں اتنی کھچڑی مچاؤ, اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری کمیٹی کی ریکویسٹ بھی کھچڑی کو اور پیچیدہ کرے گی کہ اس سارے اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو کی تہس نہس پھیر دو. اسی لیے میں اپنا ذاتی اوپینین بیان کر رہا ہوں کہ آپ اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن چلیں, اور جس چیز میں کلیئرٹی نہیں ہے وہ کلیئرٹی جو صحیح ادارے ہیں ان سے حاصل کریں. پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹرائل کرے گی, کیا کہ پارلیمنٹ ایسرٹین کرے گی کہ مس کانڈکٹ ہوا کہ نہیں ہوا. ضروری نہیں ہے اس وقت, جیسے آپ کا کہنا ہے کہ یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے, کھچڑی ہے لیکن مزید کالی دال اس میں پڑ گئی ہے, تو اگر تمام پارلیمانی جو اراکین ہیں وہ مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی ہمایوں صاحب؟ نہیں, وہ اور کالی دال پڑ جائے گی امبر, اور کالی دال. جو ملک کے ادارے ہیں میری استدعا یہ ہے کہ نیب پارلیمان سے ماورا نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھ اس وقت ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب بھی موجود ہے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا شاہد لطیف صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں, پارلیمانی کمیٹی کی تحقیقات ہونی چاہیے یا معاملہ عدالت میں جانا چاہیے چیئرمین نیب کا؟ دیکھیں, میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ معاملہ سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف اپوزیشن پارٹی جو تھی وہ تھرو آؤٹ یہ کہتی رہیں کہ جی نیب اور نیازی کا گٹھ جوڑ ہے, اور کھلم کھلا یہ بیان دیتی رہیں وقتاً فوقتاً, اور جو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ نیب جو ہے وہ حکومت کے زیر اثر ہے. اور پھر یکدم یہ معاملہ جب آیا, یہ اسکینڈل جب سامنے آیا, تو انہوں نے اتنا بڑا ریورسل لے لیا اس کے اوپر کہ جی یہ تو معاملہ جو ہے یہ حکومت کی طرف سے. اگر ان کا گٹھ جوڑ تھا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو معاملہ اب سامنے آیا یہ حکومت نے کیا کہ جی ان کو فارغ کر دیا جائے, ان کو جو ہے وہ ایک اسکینڈل میں ملوث کر دیا جائے. تو ایک بات تو یہ سمجھ نہیں آتی. جہاں تک تعلق ہے کہ اب کیا ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹری کمیٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک انکوائری کمیٹی ہوگی نا. اس میں اصل فیصلہ جو ہے وہ تو عدالت میں ہی ہونا ہے, اکارڈنگ ٹو لا ہونا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ اس کا جوڈیشل کمیشن ہو اور عدالت کو رجوع کیا جائے تاکہ اس کا مکمل فیصلہ ہو. عدالت سے ہی نصیحت جو ہے وہ لی جائے, عدالت سے ہدایت لی جائے تاکہ اس کا مکمل اس کو آپ منطقی انجام تک پہنچا سکیں. ورنہ وہ آپ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انکوائری انویسٹیگیشن ہوگی, اس کا منطقی انجام تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر آپ کو جیسے آپ جے آئی ٹی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, منطقی انجام نہیں ہوگا. نوید قمر صاحب اس معاملے پہ جی. اوکے, سمپلی دیکھیں, وی آر جمپنگ دا گن. ظاہر ہے کہ اگر جزا سزا کا معاملہ آتا ہے تو کسی کورٹ آف لا نے ہی اس پہ فیصلہ کرنا ہے. کوئی پارلیمنٹری کمیٹی اس چیز پہ فیصلہ نہیں کرتی. پارلیمنٹری کمیٹی تو جیسے شاہد لطیف صاحب خود کہہ رہے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہی ہو سکتی ہے نا. مقصد یہ ہے کہ لا کے اگر کوئی معاملہ اس قسم کا ہے یا سیریس ہے
تو پھر اس پہ اپروپریٹ ایکشن ہو نا. اپروپریٹ ایکشن اس کیس میں تو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ہوتا ہے نا, اور تو کوئی ایسے سول کورٹ میں تو آپ کھڑے نہیں ہوتے جا کے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے تمام پارٹیز بشمول پی ٹی آئی کے, بلکہ شاید ایز اے رولنگ پارٹی سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن انہی کی ہوگی, اور پھر باقی پارٹیز بھی اس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے جو باتیں, کیونکہ کنفیوژن پھیل رہا ہے, اور اپوزیشن نے نہیں اٹھایا یہ, معذرت کے ساتھ شاہد صاحب, یہ حکومتی چینل نے ہی اٹھایا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے تمام ایسپیکٹس کو, صرف مس کنڈکٹ کی بات ہم نہیں کر رہے, کہ ہم تو دوسرے ایسپیکٹ کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے کہ سازشیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں تک چلی جاتی ہیں. تو وہ اس وقت اگر اسی سٹیج پہ ہی اس کو روک دیا جائے تو بہتر ہوگا. لیکن ایک اور جو بات کی تھی شاید لطیف صاحب سے, خرم صاحب نے, ہاں سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے بار بار اپوزیشن جماعتوں کے رہنما کہتے رہے ہیں گٹھ جوڑ, تو پھر مرضی کے مطابق چاکری نہیں ہوئی نیب سے. جتنی چاکری وہ چاہ رہے تھے اتنی نہیں ہوئی. ان کا یہ خیال تھا کہ اب تک پورے شریف خاندان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, اور وہ نہیں ہے تو وہ ناراض ہیں. یعنی کہ پہلے گٹھ جوڑ تھا آپ کا دعویٰ ہے؟ گٹھ جوڑ ابھی بھی ہے, گٹھ جوڑ تو نہیں ہے, لیکن جس قسم کا وہ چاہتے تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن کے جو فرنٹ بینچز ہیں وہ سب کے سب خالی ہونے چاہیے, ان سب کو جیل میں ہونا چاہیے. لیکن وہ خالی نہیں ہیں, وہ موجود ہیں لوگ, وہ سامنا بھی کر رہے ہیں, وہ سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں. لیکن جس قسم کا وہ تھا نا, میں سب کو پکڑ لوں گا, میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, میں کوئی NRO نہیں دوں گا, یہ بات ہم مہینے میں 4 دفعہ تو سنتے ہیں. شاید یہ کیا سرائی ہے کہ بالآخر اس پر ہوا کہ بھئی جس قسم کا وہ حملہ کرنا چاہتے تو اپوزیشن پہ, اس کے لیے شاید چیئرمین نیب تیار نہیں تھے. دیکھیں یہ آخری حدیں تھیں جو کراس ہوئیں کہ شہباز شریف کی بیٹیوں تک یہ گئے, مت بھولیں. اس سے آگے شاید جانا انہوں نے کہا کہ چیئرمین صاحب نے شاید کہا ہوگا کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ سوال ہے کہ ابھی تک تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ غالباً پہلے چیئرمین نیب ہیں جو وزیر اعظم کو ملنے ان کے دفتر میں گئے تھے, اور غالباً آدھا درجن وفاقی وزراء ہیں جو جا کے تصاویر بنوا چکے ہیں چیئرمین نیب کی. تو اس کے معاملے میں حکومت اور اس جو یہ موجودہ نیب ہے, اس کا جو آپس میں کنیکشن ہے وہ تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن ہمایوں صاحب, نہ صرف اپوزیشن کے اعتراضات رہے ہیں, حکومتی وزراء کے بھی کچھ اعتراضات رہے ہیں. سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے تو کھل کر ان کو تو نوٹس بھی سرو ہوا تھا, وہ بھی مطمئن نہیں تھے جو اس تنازع سے پہلے جو کارکردگی تھی نیب کی. دیکھیے, نیب کے آج خواجہ آصف صاحب نے بھی اسمبلی کے فلور میں سن رہا تھا بھی آتے ہوئے, انہوں نے بھی معافی مانگی ہے کہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں, ہم 10 سال میں کچھ اس قانون کا نہیں کر سکے. اس قانون کو پرویز مشرف صاحب کا بنایا ہوا قانون ہے, میرے خیال صاحب کو بہت پسند آ گیا, کیونکہ 10 سال میں تو کسی نے چینج نہیں کیا. تو یہ قانون, اس میں جو خامیاں ہیں, اس میں آپ کی بھی حکومت شامل ہے. جی اس قانون کو چینج ہونا چاہیے, سب مل کے چینج کریں اور ایک ہم فیئر قانون سامنے لائیں. اوکے, یہ تو ایک طرف رہ گئی. لیکن اس وقت جو امیڈیٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون میں ایک فلا ہے کہ نیب چیئرمین کی ریموول اگر تو وہ جسٹیفائڈ ہے, اور اگر وہ پروو ہو جاتا ہے وہ مس کانڈکٹ, تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہونی چاہیے کہ ٹرائل کورٹ ہونا چاہیے, نچلا کو ٹرائل کورٹ. یہ فیصلہ جو ہے یہ پارلیمنٹری کمیٹی, میری نظر میں پارلیمنٹ میں بہت دفعہ رہا ہوں جی, میں بڑا احترام کرتا ہوں پارلیمنٹ کا, لیکن یہ پارلیمنٹری کمیٹی کا کام نہیں ہے. یہ جو میں شاید لطیف صاحب سے متفق ہوں کہ یہ جو اپروپریٹ فورمز ہیں ادھر یہ فیصلہ ہو, یہ ویگنس جو ہے اسٹیچٹ میں, یہ کیسے دور کی جائے.
یہ کیسے دور کی جائے، آپ اپنے موقف پہ قائم ہیں. اب تھوڑا سا موضوع ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ایک اور معاملے پر قومی اسمبلی میں بات ہوئی تھی. افسوسناک واقعہ جو شمالی وزیرستان میں خار قمر کا چیک پوسٹ ہے، فوجی اہلکاروں اور پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈرز اور کارکنوں کے درمیان فساد ہوا تھا، جس کے نتیجے میں نہ صرف فوجی اہلکار زخمی ہوئے تھے لیکن اب تک جو اطلاعات جو ہے کہ 3 شہید بھی ہوئے تھے، 3 افراد شہید بھی ہوئے تھے اور مزید 5 لاشیں بھی برآمد ہوئی، ان کی بھی ابھی تک کچھ اطلاعات مل رہی ہیں اور ایک فوجی اہلکار بھی شہید ہوا. لیکن یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت سنگین ہے. کئی ماہ سے 1 سال سے زیادہ ہو گئے اس معاملے کو چلتے ہوئے. خواجہ آصف اور بلاول بھٹو زرداری نے اس پر کیا کہا، سنتے ہیں. آئی ایم سوری، کیا موصل کیسے حملہ کرے گا کسی چیک پوائنٹ کو؟ نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی الیکٹڈ نمائندہ اس قسم کی حملہ کر سکتا ہے. اور اگر وائلنس ہوا ہے، وائلنس ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں، لیکن پیسفل سٹیزنز پہ، سیاسی لوگوں پہ جس کا حق ہے احتجاج کرنے کا، ان کے ساتھ بھی وائلنس نہیں ہونا چاہیے. دنیا کے تمام ممالک میں اس قسم کی سچویشنز کریٹ ہوئی. آپ ناردن آئرلینڈ کو جو ہے سر فہرست دیکھ لیں، لیکن پولیٹیکلی ڈیل کیا گیا ان کے ساتھ. کل واقعہ ہوا ہے، یہ اس سے پہلے واقعہ تو ہے، یا جو غلط فہمیاں جو ہیں، کیونکہ ہم نے اس علاقے کو ایکسپلائٹ کیا ہے 30-35 سال. سیکورٹی فورسز پہ قطعی طور پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی قربانیاں بھی جو ہیں وہ لازوال ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں. ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی غلطی پہ ہے تو اس کو سیاسی طور کے اوپر اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. اسپیشل کمیٹی جو ہے نیول ایشو پہ بھی بنائیں، اس ایشو پہ بھی بنائیں. فاٹا کے جو ممبرز ہیں ان کو انکلوڈ کریں، کے پی کے ممبرز کو انکلوڈ کریں، پرویز خٹک صاحب کو انکلوڈ کریں. اسپیکر صاحب آپ چیئر کریں اس کمیٹی کو. نوید قمر صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہاں سوال کروں گی. بلاول بھٹو زرداری سے جب سوال پوچھا گیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں لگتا کہ محسن داوڑ جو ایم این اے ہیں، قبائلی علاقوں کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ سے تعلق ہے، کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں. کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ نارمل بیہیویئر نہیں ہوتا. ایم این ایز آفٹر آل ہم سب ایم این ایز ہیں، ہمایوں بھی ہے، رہ چکے ہیں. بیہیویئر کسی کا جو ہے وہ بہت ہی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے اس کے بعد ہی آپ وہ تصور کریں گے نا، ورنہ میں نہیں تصور. مجھے آج کوئی کہہ دے کہ خرم دستگیر جو ہے وہ بھی فوج پہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھئی غصے میں آ کے یا بندوق اٹھا کے یا فائرنگ. فوج پہ حملہ کرنا جو ہے ایک بہت ڈفرنٹ قسم کی مائنڈ سیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو جب تک کہ کوئی اس پہ فیکٹس سامنے نہ رکھے جائیں تب تک یہ ازمپشن کرنا کہ یہ ہو گیا ہے. آپ نے انفارچونیٹلی ابھی 3-4-5 ڈفرنٹ وہ باتیں کی ہیں، وہ الگ الگ انسیڈنٹس کو آپ نے ایک لمپ ٹوگیدر کیا. کائنڈلی یہ دیکھیں، یہ شام کو ٹاک شوز میں یہ کنفیوژن اسی لیے آ رہا ہے کیونکہ حکومت وقت اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فیکٹس نریٹ کر دے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، کیونکہ ایک طالبان کا حملہ ہوا ہے، ایک جی، اور یہ جو آلٹرکیشن ہوئی ہے وہاں ہوئی ہے، تو ہمیں پھر سفٹ آؤٹ کرتا ہے نا کہ کس جگہ پہ کیا چیز ہوئی، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے پورا قوم کے سامنے آنا چاہیے تھرو پارلیمنٹ. اینڈ انٹل دیٹ ڈزنٹ ہیپن we don't jump to conclusions. ٹھیک ہے. شاہد لطیف صاحب، یہاں میں آپ کا موقف لینا چاہ رہی ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے تو ہم نے کل ٹویٹ بھی دیکھی تھی، لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ اس حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، اور اس پہ وضاحت جو واضح طور پر جو فیکٹس ہیں، جو حقائق ہیں، قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. ڈیفینس منسٹر واز سٹنگ دیر، کیوں جواب نہیں دیا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی کام تو حکومت ہی کا ہوا کرتا ہے، مگر میں ایک سوال بھی ہے نا میرا، کہ پچھلے دنوں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بریفنگ دی تھی بڑی ڈیٹیلڈ قسم کی، اور اس میں جو پی ٹی ایم کا ایک کردار، پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی ایم ایز پولیٹیکل پارٹی میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے ہم ایم کیو ایم کے بارے میں کہتے تھے کہ ایم کیو ایم ایز اے ہول، وہ اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں،
مگر اسی کے عناصر تھے نا جو اینٹی پاکستان رول ادا کر رہے تھے, جو ہندوستان بھی جا کر بیٹھتے تھے ان کے لیڈر اور کہتے تھے ہمیں واپس لے لو, یہ غلطی ہو گئی, ہمیں آپ نے پاکستان کے حوالے کر دیا. اسی طرح یہ جو پی ٹی ایم کے چند عناصر ہیں جس کے اندر یہ دونوں شامل ہیں, ہمارے ایم این ایز بھی, اور پھر وہ منظور پشتین والا معاملہ, تو پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ سارے شواہد نہیں دیے؟ ہم کیوں نہیں پارلیمنٹ میں انہیں بلاتے اور کہتے آپ ہمیں باقاعدہ بریفنگ دیں, وہ جو آپ کے پاس شواہد ہوں ہمارے سامنے رکھیں, اور ان شواہد کی بنیاد پر فوری طور پر دیکھیں کتنے سنگین جرائم شاہد لطیف صاحب اس کے یہ مرتکب ہوئے شاہد لطیف صاحب اس کے اندر یہاں میں ایک سوال کرنا, جی جو جرائم مرتکب ہوئے ہیں, میں کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی میں موجود تھی. دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے جو محسن داور نے خود جو ایک پرائیویٹ ممبر کے طور پر پیش کی تھی, اور وہ بالکل اکراس دا بورڈ اس کو وہ منظور ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں ملاقاتوں کے حوالے سے پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے کہا تھا, تو وہ اس پہ عدالتی کارروائی نہیں ہوئی, وہ صرف پریس کانفرنس کے حد تک تھی. یہی میرا سوال ہے نا کہ حکومت کس لیے ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے پاس جو انفارمیشن تھی وہ دے دی, کیا اس پر ہمیں کوئی شک و شبہات ہیں؟ وہ ان کے پاس انٹیلیجنس کا اتنا بڑا ادارہ ہے, انہوں نے تو وقت بھی بتا دیے کہ کون سی جگہ پہ کس کے ذریعے کتنے پیسے ان کو کس نے دیے. یہ کوئی عام الزام نہیں ہے, تو وہ ان سے کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آپ ایک بریفنگ کراتے؟ ہمارا سوال بھی وہی ہے جو شاہد لطیف صاحب کر رہے ہیں. انٹیلیجنس جو ہیں ان کو آپ نہیں بلا لیا کرتے؟ کیا آرمی چیف جو ہیں وہ سینٹ میں نہیں پہنچ جاتے؟ ان کو بلائیں. یہ حکومت کہاں ہے؟ ان کو بلا کے ان سے بریفنگ لیں. اس طرح کے جو ہم یہی کہہ رہے ہیں جس کے اندر غداری بھی ہے, جس کے اندر بغاوت بھی ہے, جس کے اندر دہشت گردی بھی ہے, یہ سنگین ترین جرائم ہیں ان کے اوپر. اور اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا دیکھیں دو تین بہت سیریس کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ایشوز کھڑے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 25ویں آئینی ترمیم کو مت بھولیں جو مئی 2018 میں ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں. اب کوئی فاٹا ایگزسٹ نہیں کرتا, اب صرف خیبر پختونخوا ہے. تو وہ جو ایک اسپیشل سٹیٹس تھا قوانین کا, ایف سی آر کا, جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن, وہ اب نہیں ہے. اب وہ سرزمین پاکستان کا ہر طریقے سے حصہ ہے, اور اس کے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے پاس تمام کانسٹیٹیوشن کے وہ بنیادی حقوق موجود ہیں جو ہمارے آئین میں لکھے ہیں. لہٰذا ان کو ٹریٹ کس طرح کرنا ہے وہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ پیرالائزڈ ہے, اور انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی سے یہ فرار حاصل کر چکے ہیں, ایبڈیکیٹ کر چکے ہیں. کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس میں 2 باتیں کی تھی. انہوں نے کہا, انہوں نے غداری کا لگایا الزام, انہوں نے کہا دونوں غدار ہیں, اور کہا their time is up, apparently their time is now up. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ہم مدرسہ کو ریفارم کریں گے. وہ 29 اپریل 2019 کو یہ کانفرنس ہوئی تھی, پریس کانفرنس. اب مہینہ ہو گیا ہے, گورنمنٹ نے ان دونوں سیریس ایشوز کے اوپر, غداری کا اور یہ جو مدرسہ تھا, ایک دفعہ آ کر ہماری ڈیمانڈ کے باوجود نہ منسٹر فار ڈیفنس نہ منسٹر فار انٹیریئر نے اس پر کوئی بات کی ہے. اور اب اگلا جو ایشو کھڑا ہو گیا جو کل ہوا ہے, اب اس میں فیکٹ فائنڈنگ کے لیے بالآخر پارلیمنٹ ہی کی ایک کمیٹی بننی چاہیے, جو جس شاہد لطیف صاحب نے فرمایا, جو پھر بلائے ڈی جی آئی ایس پی آر کو. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ چاہے یہ کل والا واقعہ ہو, اس سے پہلے جو ہے آئی ایم ایف ہو, ہمیں دوسرے اداروں کی پریس ریلیزز پڑھنا پڑتی ہیں. ہماری حکومت آ کر منتخب نمائندوں کے سامنے, پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق بیان نہیں کرتی, وہ چھپے رہتے ہیں, اور آخر میں کیا کرتے ہیں, وزیر مواصلات کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ جواب دیں. پریس کانفرنس تو کرتے ہیں, چاہے مشیر خزانہ ہو, چاہے مشیر اطلاعات ہو. لیکن ہمایوں صاحب جو میرے تمام مہمان ہیں اکراس دا بورڈ, ان کا کہنا ہے کہ حکومت کہاں ہے, سوال اٹھا ہے. اور حکومت خیبر پختونخوا بھی کہاں ہے, یہ بھی ان سے بھی پوچھا جن کی سرزمین پر ہوئے. آپ نے وہ بھی تو حصہ ہے نا حکومت کا, ایک مشن دیا ہوا ہے 2014 سے کہ وہ ٹیررزم کو ختم کرے, ایک خاص بالخصوص جو ایریا پہلے فاٹا ہوا کرتا تھا, اور وہ اپنا ایک مشن بخوبی سر انجام دے رہی ہے. اس کے نتیجے دنیا تسلیم کرتی ہے. اس ملک میں ٹیرر بہت کم ہوا ہے. اب یہ پشتون تحفظ موومنٹ جو وہ لڑکا تھا نجیب اللہ وزیر تھا میرا خیال, جو قتل ہوا پولیس نے مارا, آئی تھنک مسعود تھا, نجیب مسعود تھا,
نقیب اللہ محسود مغفرت کرے جی. اچھا یہ مارا گیا ادھر اور یہ اس نے جنم لیا. دیکھیے پاکستان کے سسٹم کو آپ داد دیں کہ اس موومنٹ کے لوگ پاکستان کی اسمبلیوں میں آج حکومت کہاں ہیں؟ ہم تو آج کا سوال کر رہے ہیں. مجھے اجازت دے دیں اگر میں 2 منٹ بات کروں. میں نے آپ کی بات بہت تفصیل سے سنی ہے ساروں کی. اوکے ناؤ اگر پاکستان کی فوج جو ایک مشن میں ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہے تو why are we doubting that statement؟ پاکستان کی سینٹ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کمیٹیاں موجود ہیں. آپ نے جسے بلانا ہے they are bound to come and answer you. Okay and whatever they cannot lie to you. They are bound to come. آپ کو کسی نے نہیں روکا کہ آپ نہیں کر سکتے. آپ ادھر جا کے خود دورے کریں. آپ کو فوج خود لے جائے گی. پارلیمان کا معاملہ ہے وہ کس کو بلائیں نہ بلائیں لیکن جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ حکومت لیڈ کیوں نہیں لے رہی کیونکہ جب ابہام ہوتا ہے تو ہم پھر حکومت کی جانب دیکھتے ہیں. ہمارے جو وزیر اعظم ہے جو کابینہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت ہے کہ اینٹی ٹیرر آپریشن ہو رہا ہے کچھ بولے. اینٹی ٹیرر آپریشن جو ہو رہا ہے فاٹا میں جو پریویسلی فاٹا تھا وہ بھی حکومت لیڈ کر رہی ہے. جب ایک سیکٹر ایک ایریا آرم فورسز کے حوالے کیا جاتا ہے تو ریزالو این ایشو. لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی تو ہے ہمایوں صاحب. علی وزیر کو آج انہوں نے کہا کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پی ٹی ایم کا سیاسی پہلو بنا دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر قانون کہاں ہیں؟ ان کے وزیر اعلیٰ کہاں ہیں کہ بھی کیا الزام ہے؟ کس بنیاد پر علی وزیر جو ایم این اے ہیں ان کو پکڑا ہے؟ کیا آپ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو آگاہ کیا ہے کہ آپ 2 اراکین اسمبلی کو پکڑنے جا رہے ہیں؟ یہاں حکومت بالکل they have abdicated their responsibility completely. ٹھیک ہے میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ ہمایوں اختر صاحب, مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب, خرم دستگیر صاحب اور نوید قمر صاحب. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.